शलोम अलैकुम बर यहोशुआ हमशाह। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। हाजरीन, नाजरीन और सामरीन, आप सबको यहोवा पाक खुदा बरकत दे। आप लोगों ने पिछली स्टडीज़ को सुना है, देखा है और उसका फीडबैक भी दिया है। खुदावंद का शुक्र हो कि आप लोगों को बात की समझ आ रही है, आप लोग समझ रहे हैं कि ये सारी कहानी क्या है। हमने पिछली दफ़ा बियाबान की स्टोरी पढ़ी थी। बियाबान में क्या सिलसिला हुआ, इससे पहले हमने पैदाइश की किताब से ये शुरू किया था कि बाप अब्राहम से लेकर खरूज की किताब तक का जो सारा सिलसिला है वो क्या था। उसके बाद हमने खरूज से लेकर मुल्क कनान और यर्मिया 8 बाब की आयत नंबर 8 यर्मिया 3 बाब की आयत नंबर 8 तक हमने ये पिछली स्टडी को हमने क्लोज किया था। सो आज हम वहीं से दोबारा स्टार्ट लेंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। यर्मिया 3 बाब आयत नंबर 8 में लिखा है, फिर मैंने देखा कि जब बरगिश्ता इसराइल की ज़िनाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाकनामा लिख कर दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा न डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। उसने भी जाकर क्या की? एक बात आप सब लोग नोट कर लें, जैसा कि मैंने पिछली दफा भी बताया था, यसाया 7 बाब की आयत नंबर 8 में भी कि खुदा ने कहा कि इफ्राइम जो है, यानी 10 कबीले जो हैं, वो खुदा के हजूर से क्या हो चुका है? कट चुका है। खुदा के हजूर से क्या हो चुका है? कट चुका है। और यर्मिया 3 बाब की आयत नंबर 8 में भी हमने पढ़ लिया है कि यहोवा पाक खुदा ने 10 कबीलों को, यानी अफराइम को, बनी इसराइल को, 10 कबीलों को खुदा ने क्या दे दी है? तलाक दे दी है, डिवोर्स दे दी है। ठीक है जी। अच्छा, जब किसी औरत को तलाक दे दी जाए तो वो उसकी बीवी नहीं कहलाती, वो उसके लिए क्या होती है? गैर औरत होती है। वो क्या होती है? गैर औरत। और इसी तरह यहोवा पाक खुदा जो है वो बनी इसराइल का क्या था? शौहर था। ठीक है जी। ये जो गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू सिंबॉलिकल है। ये गुफ्तगू क्या है? सिंबॉलिकल है, या आप इसे अलामती गुफ्तगू कह सकते हैं। ठीक है जी। सो खुदा ने अपने आप को शौहर से अलामत दिया और बनी इसराइल को अपनी बीवी से अलामत दिया, और खुदा ने बनी इसराइल को क्या दे दी? तलाक दे दी। फिर यसाया 7 की 8 में लिखा हुआ है कि वो काट दिया जाएगा, वो कौम में से क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। तो लिखा हुआ है कि इफ्राइम 65 वर्ष के अंदर ऐसा कट जाएगा कि वो कौम ना रहे, वो कौम ना रहे। सो अब अफराइम जो है, यानी 10 कबीले जो हैं, ये आप सब ने ज़हन में रखना है कि वो खुदा की कौम नहीं, वो खुदा की कौम नहीं। 10 कबीले अब क्या है? खुदा की कौम नहीं। जब खुदा तलाक दे देगा, जब खुदा इफ्राइम को काट देगा कौम में से कि उसकी कौम ना रहे, तो वो क्या खुदा के लिए क्या रहे? बेगाना, यानी गैर अक़वाम। अब उनका म्यार वैसा ही है जैसे दीगर कौमों का है। अब उनका म्यार वैसा ही है जैसा दीगर कौमों का है। ये चीज आप लोगों को मैं इसलिए बड़ी बरीक बीनी से बता रहा हूं ताकि आप लोग जब पौलुस रसूल के खतूत पर जब हम वहां पहुंचेंगे सारे, तो आप लोगों को ये बातें बआसानी समझ आ जाएंगी कि पौलुस रसूल के मतलब ये जो लिखा हुआ है कि उसे गैर कौमों का रसूल मुकर्रर किया गया, तो असल में इसके मायने क्या है, ये जाकर हमें आगे बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। हालेलुया। सो आए याद रखें कि खुदा ने शुमाली सल्तनत के 10 कबीलों को जब तलाक दी तो उसकी वजह यह थी कि उन्होंने अपने दिलों को सख्त कर लिया और दूसरे खुदाओं की पैरवी में खुदा के कानून को रद्द कर दिया। इस तलाक के नतीजे में वो हकीकी मायनों में इसराइल, तो हकीकी मायनों में इसराइल नहीं रहे। वो हकीकी मायनों में खुदा की कौम ना रहे और ना ही वो इसराइल रहे, ना ही वो इसराइल रहे। हालेलुया। अच्छा, बड़ी गहरी मोहब्बत खुदा की नजर आएगी जब हम बृत खदाशा को पढ़ेंगे। बृत खदाशा के अंदर ये जो ये भेद जो है, जब ये खुलेगा तो हम सब दंग रह जाएंगे कि खुदा ने किस तरह से इन 10 कबीलों को जो है वो वापस लेकर आया है। याद रहे कि अस्तस्ना के मुताबिक तलाक याफ्ता औरत से दोबारा वो बंदा जिसने तलाक दी होती है दोबारा उससे शादी नहीं कर सकता। इस मिस्ट्री को हम समझने के लिए सब्र करेंगे और आगे जाकर मैं बताऊंगा कि खुदा ने अपने कानून को तोड़े बगैर किस तरह से इन 10 कबीलों को वापस लिया है। हालेलुया। और ये गैर कौम हो गए थे, दोबारा इसको अपनी कौम कैसे बनाया है। बारूक हाशिम। हालेलुया। मौजूदा दौर और नए अहद में इसराइली या इसराइल बाहैसियत मजमुई सिर्फ यहूदा की जनूबी रियासत से जाना जाता है। शुमाली सल्तनत अब इसराइल नहीं रही। शुमाली सल्तनत अब इसराइल नहीं रही। यहूदा की सिर्फ जनूबी रियासत ही इस नाम से सही मायनों में चल सकती है।
اور اس سب میں ہم اس بات کا انکشاف دیکھتے ہیں کہ جو یرمیہ سے 1100 سال پہلے یوسف کے بیٹے افرایم کو یعقوب نے خود کہی تھی. پیدائش 48 باب آیت نمبر 19 کو ذرا پڑھ دیں تو یہاں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا اے میرے بیٹے مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی, اس سے بھی ایک اور یہ بھی بزرگ ہوگا اور اس کا چھوٹا بھائی اس سے بھی بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی. شمالی بادشاہت میں جو کچھ ہوا آپ سوچیں گے کہ شاید یہودا اسے دیکھ کر ایک سبق حاصل کرے گا, کیونکہ یرمیہ 3:8 میں لکھا بھی ہوا ہے کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو طلاق دی تو بھی لکھا ہے کہ اس کی بہن یہودا نہ ڈری, یعنی اس نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی, یعنی اس نے کوئی سبق حاصل نہ کیا. تو یہ یہودا بھی جو ہے وہ برگشتہ ہو گیا اور یہودا بھی جو ہے وہ خدا کے حضور جو ہے وہ گناہ کرنا شروع ہوا, اور بنی اسرائیل میں تو کیا ہی کیا تھا خدا کے کلام کے خلاف جو کچھ بھی. اچھا ایک حوالہ اور پڑھ لیں, دوسرا سلاطین 17 باب آیت نمبر 18 اور 19. اس لیے خداوند اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اپنی نظر سے ان کو دور کر دیا, سو یہودا کے قبیلہ کے سوا اور کوئی نہ چھوٹا, اور یہودا نے بھی خداوند اپنے خدا کے حکام نہ مانے بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا, ان آئین پر چلے. ٹھیک ہے جی. سو یہاں پر بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ یہودا بھی جو ہے وہ سدھرا نہیں, یہودا نے بھی عبرت حاصل نہیں کی بلکہ اس نے کیا کیا, خدا کے کلام کی بغاوت کی. چونکہ یہودا کی بادشاہی نے شمالی بادشاہ سے اپنا سبق نہیں سیکھا تھا, اس لیے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ بھی اسیر ہو گئے. پھر انہیں بھی بابل لے جایا گیا, انہیں بھی بابل پہنچا دیا گیا اور وہ بابل میں اسیر ہو کر چلے گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے دیکھیں دوسرا سلاطین 20 باب آیت نمبر 17, یہاں لکھا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے. خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا. یہ یہودا کو سزا ملی, یہودا کو بھی کیا کیا گیا, اسیری میں بھیج دیا گیا. اچھا جو شمالی بادشاہت ہے اس کو بابل بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کو کیا کہاں بھیج دیا گیا, اور 10 قبیلوں کو اسور, 10 قبیلوں کو کہاں بھیج دیا گیا, اسور بھیج دیا گیا, اور وہ خدا کی قوم بھی نہیں رہے. اور یہ دونوں قبیلوں کو سزا کس بات کی ملی ہے, بت پرستی کی. دونوں قبیلوں کو بت پرستی کی سزا ملی ہے. ایک بات یاد رہے کہ بت پرستی ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے. بائبل میں لکھا بھی ہے نا کہ حرام کاری کے سوا نہ چھوڑی جائے, حرام کاری کے سوا نہ چھوڑی جائے. سو یہ دراصل بت پرستی کے برابر ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی شوہر یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عورت جو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے. ٹھیک ہے جی. یا وہ مار دیتا ہے یا اسے کیا کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اتنا شدید گناہ ہے خدا کے حضور کہ خدا نے خاص طور پر اس کی سزا یہ رکھی کہ 10 قبیلوں کو کیا کیا, طلاق دے دی اور چھوڑ دیا, طلاق دے دی اور چھوڑ دیا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی قہر ٹھنڈا نہیں ہوتا مرد کا یا بندے کا. ٹھیک ہے. سو سزا اور بھی دی ہے خدا نے, وہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو آگے بڑھتے ہیں. دوسرا سلاطین 24 باب آیت نمبر 20 میں لکھا ہے کیونکہ خداوند کے غضب کے سبب سے یروشلم اور یہودا کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا اور صدقیہ بادشاہ بابل سے منحرف ہو گیا. چنانچہ یروشلم اور پہلی ہیکل دونوں تباہ ہو گئے. پہلی ہیکل اور یروشلم کیا ہو گئے, دونوں تباہ ہو گئے. یہودا کے لوگوں کو تقریباً 586 قبل از مسیح میں بابل لے جایا گیا. صحیفے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اسیری 70 سال تک رہی, یہ اسیری 70 برس تک رہی. دانییل کی کتاب اس کے 9 باب کی آیت نمبر 2 میں لکھا ہے یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانییل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی 70 برس بربادی پر 70 برس کیا ہوں گے, پورے گزریں گے. ٹھیک ہے جی. یرمیہ 29 باب آیت نمبر 10 میں لکھا ہے کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا. کس کو خدا کہہ رہا ہے, یہودا کی سلطنت کو. کس کو خدا کہہ رہا ہے, یہودا کی سلطنت کو. ہمیں 70 سال کی اسیری کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واپسی نہمیہ اور عزرا کی کتاب میں درج ہے. اس وقت ہم در حقیقت ان لوگوں میں سے کچھ کو دیکھتے ہیں جنہیں اسور کے بادشاہ نے سامریہ میں رہنے کے لیے بھیجا تھا.
ٹھیک ہے جی. اس نے کیا کیا, اسور کے بادشاہ نے کیا کیا جی, سامریا میں رہنے کے لیے لوگوں کو کیا کیا, اس نے بھیجا. اس کے لیے دیکھیں عزرا 4 باب آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک. یہاں لکھا ہے, جب یہودا اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ہیکل کو بنا رہے ہیں, تو وہ زربابل اور ابائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو, کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو, اور ہم شاہ اسر حدون کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لایا اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں. لیکن زربابل اور یشوا اور اسرائیل کے ابائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناؤ, بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے, جیسا شاہ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے. سو یسوع کے زمانے کے سامریوں کے آباء و اجداد یہی تھے. ٹھیک ہے نا جی, یہ یسوع کے زمانے کے جو سامری تھے, جو مقدس یہوشوا ہمشیاہ کو یہ جو عورت ملتی ہے سامریہ کے کنویں پر, تو اس عورت کے جو آباء و اجداد تھے وہ یہی ہیں جن کو ہم نے اسور کی اسیری میں سے آ کر یہاں دیکھا ہے کہ وہ یہاں ان میں نظر آ رہے ہیں. اس سے اس بات پر بھی کچھ روشنی ڈالنی چاہیے کہ یسوع کے زمانے میں یہودی سامریہ کے لوگوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, یہ صرف جنوبی سلطنت کی اسرائیل کی سرزمین پر واپسی کی وجہ سے ہے کہ ہم آج اسرائیل کی سرزمین میں یہودیوں کو دیکھتے ہیں. یہودی اصطلاح یا نام ہی ان لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگا جو یہودا کے گھرانے سے تھے اور یہودا کی سرزمین میں رہتے تھے, جو بعد میں یہودیوں کے نام سے مشہور ہوا. اس طرح یہودی قبیلے کے نام سے جو بھی اس سرزمین پر رہتے تھے ان کو یہودی سمجھا جانے لگا. یعنی مثال کے طور پہ وہ کسی بھی قبیلے سے ہے, اگر وہ سرزمین پر رہتا تھا تو اسے کیا کہا جاتا تھا, اسے کیا کہا جاتا تھا. اس کی مثال سب سے بڑی پالوس رسول ہے, وہ بنیامین کے قبیلے سے تھا لیکن اسے کیا کہا جاتا تھا, اسے یہودی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی, اور اس نے کہا بھی خود کو, اس نے اپنے آپ کو یہودی کہا بھی. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ یہودا کے قبیلے سے تھا, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سلطنت کا تھا, وہ اس سلطنت سے ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں جی. شمالی بادشاہت یا اسرائیل کا گھر یقیناً یہودیوں کے طور پر نہیں کہلاتا تھا. جب وہ یہودا کی سرزمین پر واپس آئے تو یہودا کے پاس خدا کے رستوں کی طرف لوٹنے کا ارادہ تھا جو اس کی شریعت میں پایا جاتا تھا. تاہم یہودا نے خدا کے قانون کو توڑنے کے ڈر سے حکموں کی نافرمانی روکنے کے لیے رکاوٹیں یا باڑ کا اضافہ کیا, جسے ہم آج تورا مشنا کہتے ہیں, جسے ہم اورل تورا کہتے ہیں, جسے ہم ربینیکل ٹیچنگ کہتے ہیں, یا جسے ہم روایات کہتے ہیں, جسے ہم تالمود کے نام سے بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو یہودیوں میں رکاوٹ یا باڑ بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ خدا کے قانون کو توڑنے کے بارے میں اتنے فکر مند تھے, یعنی اس کو توڑنے کے ڈر سے اتنے زیادہ فکر مند تھے کہ یہ کہیں ٹوٹ نہ ہم سے جائے. تو انہوں نے بہت ساری روایتیں بنائی, بہت ساری باڑیں بنائی, بہت سارے قوانین ایسے بنائے کہ حکم نہ ٹوٹے. اچھا, یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ تفاسیر بنائی کیوں گئی, یہ طریقے کیوں بنائے گئے, کس ڈر سے بنائے گئے, کہ خدا کا حکم نہ ٹوٹے. لیکن آج موجودہ دور میں اور جب بابلی تالمود وجود میں آ گئی پراپر طور پر, تو مدعا کچھ اور بن گیا.